when people begin to deviate, they don't know where to stop. उन कौमों की रवायात से कि जिन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल फरमाया और कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया, आप उस जहालत की तरफ हमें इल्म के नाम पर ले जाना चाहते हैं वापस, तो एडवर्स रेपिटिशन ऑफ हिस्ट्री, हम इसमें मुब्तला नहीं होना चाहते। अब जो कुछ हो रहा है, लगता है इकबाल ताड़ गए थे, हम भुला बैठेंगे, अपने रोल मॉडल ही तब्दील कर लेंगे। समझ ही नहीं आएगी कि ये निकाह क्यों ज़रूरी है। ऐ मेरी बेटी, तुझे एक दरवेश की शक्ल में इकबाल ये नसीहत कर रहे हैं, ऐसी नसीहत कि जिस पर तू अमल करे कि हर कोई मर जाएगा लेकिन तुझे बका हासिल होगी। बतूल बन जा, इस दुनिया से छुप के रह, फिर अल्लाह ताला तेरी गोद में शब्बीर जैसा फर्जंद अता फरमाएगा। तो इकबाल ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रोल मॉडल नोबेल प्राइज याफ्ता कोई भी नहीं है, बल्कि हिदायत याफ्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, एक फ़ारसी ज़बान में रुबाई है शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। एक बच्चे ने उसका मतलब पूछा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ और फिर उसकी कुछ तशरीह हो जाएगी। मुझे ख़ुद भी ईमान की ताज़गी मिलेगी, हो सकता है किसी और की मालूमात में भी इजाफ़ा हो। तो आप फरमाते हैं, अगर पंदेज़ दुर्वेशे पजीरी तमाम उम्मत बमीरत तू न मीरी, बतूले बाशो पिन्हाशो अजी असर के दर आगोश शब्बीरे बिगिरी। ये रुबाई है जिसका मकसद ये है, अगर मुझ दरवेश से यानी इकबाल से, ए मुस्लिम कौम की बेटी, अगर कोई नसीहत कबूल करे तो मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, और वो नसीहत ऐसी नसीहत है कि हर कौम फना हो जाएगी लेकिन तुझे कभी फना नहीं आएगी, तू बाकी रहेगी। मुसलमान बेटी से खिताब फरमाया है कि ऐ मेरी बेटी, तुझे एक दरवेश की शक्ल में इकबाल ये नसीहत कर रहे हैं, ऐसी नसीहत कि जिस पर तू अमल करे, तमाम उम्मत बमीरत तू न मीरी, कि हर कोई मर जाएगा लेकिन तुझे बका हासिल होगी। और वो नसीहत क्या है? बतूले बाश, बतूल बन जा, पिन्हाशो अजी असर, इस दुनिया से छुप के रह, कि दर आगोश शब्बीरे बगीरी, फिर अल्लाह ताला तेरी गोद में शब्बीर जैसा फर्जंद अता फरमाएगा। बड़ी प्यारी बात है, थोड़ी सी इसकी तशरीह कर देते हैं। आने वाले दौर की बातें सोचते हैं, उनको सवाल बनाते हैं, फिर उनका जवाब देते हैं। अब जो कुछ हो रहा है, लगता है इकबाल ताड़ गए थे,
کہ شیطان کے جھانسے میں آ کر ہم بھلا بیٹھیں گے، اپنے رول ماڈل ہی تبدیل کر لیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ نکاح کیوں ضروری ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ برائی کا آغاز ہے۔ When people begin to deviate, they don't know where to stop. یہ انحراف کا آغاز ہے۔ یہ بات جب آگے بڑھے گی تو پھر اور بہت سے سوال، اگر میں نے اللہ سے پوچھنے کی بجائے کہ کیا جائز کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام ہے، اگر میں نے اپنے آپ سے دلیل گڑھنی ہے تو دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل تو خودکشی کرنے والے کے پاس بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم دلیلوں کے پیچھے چل پڑیں تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ پھر دلیلیں بناتے جائیں کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، سٹارچ، سب کچھ تو سور میں ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ اچھا، یہ خاتون بھی میری ماں جیسی ہے، وہ جو ہے وہ میری ہمشیرہ جیسی ہے، تو یہ ایک حلال ایک حرام کیوں ہے؟ یہ پیسہ چوری کا ہے، یہ میں نے محنت کر کے کمایا ہے، مزدور نے صبح سے لے کے شام تک محنت کی ہے، پیسہ کمایا ہے، اور ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ ڈھیر لگا دیا ہے پیسے کا۔ اب میں دلیل کے طور پر دونوں نوٹ پکڑ لیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، ادھر دیکھو، یہ بھی نوٹ ہے وہ بھی نوٹ ہے، اس میں اور اس میں بھلا کیا فرق ہے؟ تو اب بتاؤ پھر، جب آپ نے رول ماڈل جو ہے ان کو بنا لیا کہ جن کے پاس الہی علوم کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے، اور جن کو جہالت کی بنیاد پر نوبیل پرائز سے نوازا گیا اور ایک مشن اسائن کیا گیا جس کو وہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلائیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ واپس اپنے رول ماڈل کی طرف آؤ۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رول ماڈل نوبل پرائز یافتہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہدایت یافتہ ہے۔ آپ جب بھی رول ماڈل ڈھونڈیں، ہدایت یافتہ کو ڈھونڈیں، پرائز یافتہ کو مت ڈھونڈیں۔ بھٹک جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے اور اپنا مستقبل فنا کر بیٹھو گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ خیر، میں آتا ہوں ربائی کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری نصیحت قبول کرو تو ہر قوم مٹ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، شیطان نے ہر دور میں بحروب بدل کر آپ کی نسل کو مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن وہ خود مٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، لیکن آپ کی
جو نسل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اس کی کثرت کی اللہ نے شہادت قرآن پاک میں رکھ دی. اور تمام امت بمیرت تو نہ میری، ہر امت مر جائے گی تو نہیں مرے گی. یہ اس لیے کہ امام مہدی نے ادھر سے ہی تو آنا ہے، آپ کی اولاد میں سے آنا ہے. بطول باش، بطول بڑا خوبصورت لفظ ہے. ایک روایت میں ہے کہ آسمان پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام ہے، اور اکثریت یہ مانا جانتی ہے کہ یہ آپ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ قرآنی صفت ہے اور حقیقی طور پر جو آپ میں پائی جاتی تھی، جس کا ذکر آپ سورہ مزمل میں پڑھتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا سے کٹ کے، دنیا سے الگ ہو کے، دنیا سے کنارہ کش ہو کے، محو ہو کر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو گم کر دو. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اس لفظ کی عملی تصویر تھیں، جس کو شاعر نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے کہ آپ نے تبتل اختیار کیا. اب یہ تبتل چھوٹی بات نہیں ہے، نہ کسی گھر کی ضرورت ہے، نہ کسی باغ کی ضرورت ہے، نہ کسی خواہش کی میں غلام ہوں، نہ میرے مفادات ہیں، اور نہ میری کچھ تمنائیں ہیں. بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا ایک مجاہد بننا ہے اور اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. اب قبل اس کے کہ میں اس ربائی کو پورا کروں، یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوگا. اس کا مقصد ہے کہ علامہ اقبال یا میں یا میرے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ خواتین کو میدان عمل میں نہیں آنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کے وہ زندگی گزاریں. ایسا بھی نہیں ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ حضرت فاطمہ کی والدہ محترمہ کو دیکھیں کہ آپ تجارت کرتی تھیں، اور تجارت کے لیے اپنے ملازم رکھے تھے، ایڈمنسٹریٹر تھیں اپنے امپائر کی، آپ خود ایڈمنسٹریٹر تھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارت کی مخالفت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اس کو کنڈون کیا، اس کی تائید کی. آپ ان کی تجارت میں حصہ دار بھی رہے. تو حدود و قیود کا مسئلہ ہے. علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ، اور وہ پڑھ کے ہی نا رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ٹرائپولی جو موجودہ طرابلس ہے اور لیبیا، یہاں جب وہ لڑتی ہوئی اور زخمیوں کو مدد پہنچاتی ہوئی شہید ہو گئیں، تو پوری نظم علامہ اقبال نے ان پر لکھ دی. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے،
ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اب بڑی پیاری اور خوبصورت اور لمبی نظم ہے، میں چند ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کا تاکہ دماغ کھلے، آپ سوچیں کہ ہم بند ذہن کے لوگ نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاک استر میں تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اپنے صحرا میں بہت طاہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ تو کسی بھی دور میں خواتین کو زندگی سے کاٹا نہیں گیا، ان کے حقوق دیے گئے، یعنی زندہ درگور ہونے سے اسلام نے بچایا، خاوند کے ساتھ ستی ہونے سے اسلام نے بچایا، اور وراثت سے محرومی اسلام نے ختم کی۔ اور آج تک اگر کوئی معاشرہ عورت کا صحیح معنوں میں تحفظ کرتا ہے تو وہ مسلمان معاشرہ ہے۔ تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا یہ تو کوئی تحفظ نہیں ہے، اور جو عورتوں سے آپ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اور اس کو آزادی آپ کہتے ہیں، اور اس کی سزا بھی آپ بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے، مزید بھگتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ اور گندی روایات سے، ان قوموں کی روایات سے کہ جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا اور قرآن پاک میں ذکر فرمایا، آپ اس جہالت کی طرف ہمیں علم کے نام پر لے جانا چاہتے ہیں واپس، تو ایڈورس ریپیٹیشن آف ہسٹری، ہم اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے۔ واپس جہالت کی طرف ہم کیوں جائیں؟ ہمارے پاس قرآن آیا ہے، اللہ نے اسلام دیا ہے، ہمارے پاس بہترین رول ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور خواتین کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بہترین رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بطول باش و پنہا شو عظیم عصر کے زمانے سے چھپ جا، گندے معاشرے سے چھپ جا، کہ در آغوش شبیر بگیری، پھر اللہ تیری گود میں۔ اب بغیرت ماؤں کے ہاں غیرت مند بچے پیدا نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ تو جب غیرت مند بن جائے گی تو شبیر جیسا اللہ تعالیٰ تجھے فضل عطا فرمائے گا، حضرت حسین جیسا۔ اب حسین کیا ہیں، یا باقی جو آپ کی اولاد ہے وہ کیا ہے، کہ ہر معاشرے میں جب اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا گیا اور اپنے اغراض و مقاصد اور مفادات اور خواہشات کو دین بنا کے پیش کیا گیا، تو حضرت امام حسین نے سکھایا کہ آپ نے مزاحمت کیسے کرنی ہے اور اس کو انجام تک کیسے پہنچانا ہے۔ یہ آپ کا سبق ہے، اور یہ سبق کس نے دیا؟ یہ اولین جو درسگاہ، ماں کی گود جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ وہاں کا فیضان تھا۔ تو یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر کام کریں، لیکن ہر کام کا اللہ نے دائرہ مقرر کیا ہے، حدود و قیود مقرر کیے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ ان حدود و قیود میں اگر رہیں تو اس میں ہمارا کتھن خسارہ نہیں ہے، بلکہ اسی میں فائدہ، اسی میں نجات، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی، اور اسی میں آئندہ نسلوں کے لیے ہماری بقا ہے، اور دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل دے۔